أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الحمدللہ 133 سے 133 سے لے کر 140 تک 140 تک آپ کے سامنے آیت پڑھی گئی ہے. 8 آیتیں پڑھی گئی ہیں سورہ نساء سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وارننگ ہے، خطرناک وارننگ. اللہ کہتا ہے ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اگر چاہے تو تم سب کو اللہ تعالیٰ لے جائے. اے لوگو، اللہ چاہے تو تم سب کو ملیا مٹ کر دے، ہلاک کرے، برباد کر دے، تمہارے وجود کو ختم کر دے. اگر روگردانی کرو گے، سرکشی پر آمادہ رہو گے تو تم سب کو اللہ تعالیٰ نیست نابود کر دے گا، ملک عدم میں پہنچا دے گا. وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور تمہاری جگہ پر دوسروں کو لے آئے گا، اپنے دین کے لیے برپا کرے گا. اس طرح کے مضمون کو قرآن مجید نے کئی جگہ پر ذکر کیا ہے. سورہ محمد میں فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر روگردانی کرو گے
यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, तो तुमको बदल के दूसरी कौम ले आएगा। सुम्मा ला यकुनु अमसालकुम, जो तुम जैसे नहीं होंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु इला आखिर। अगर तुम में का कोई ईमान वालों मुर्तद होता है तो मुर्तद हो जाए, अल्लाह को इसकी कोई परवाह नहीं है। वैसों को लाएगा जिनसे अल्लाह मोहब्बत करेगा और वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह ही के लिए जीने और मरने वाले होंगे, और अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए किसी मलामत घर की मलामत की परवाह करने वाले भी नहीं होंगे, और अल्लाह के रास्ते में हर तरह की कुर्बानी पेश करने वाले होंगे। तो इस तरह का मज़मून कई जगह है कुरान मजीद में। तो ये एहसान है अल्लाह का कि उसने हमको और आपको मुसलमान बनाया, अपनी इबादत की तौफीक और बंदगी की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला हमारी आपकी या किसी मखलूक की इबादत का कतन मोहताज नहीं है। इसे ये दिमाग से निकाल देना चाहिए कि हमारा ईमान लाना अल्लाह पर एहसान है। यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू कुल ला तमुन्नू अलैया इस्लामकुम, लोग आप पर एहसान जताते कि वो मुसलमान हो गए, आपका कलमा पढ़ लिया। यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू कुल ला तमुन्नू अलैया, कोई एहसान मत जताओ, एहसान मत जताओ, बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम, ये अल्लाह का एहसान मानो कि उसने तुमको हिदायत दिया। तो फरमाया इन यशा, अगर चाहेगा तुम सबको ले जाएगा ये लोगों, वयाते बि आखरीन, और दूसरों को ले आएगा, अपने दीन के लिए बर्पा करेगा। वकान अल्लाहु अला ज़ालिका क़दीर, और अल्लाह ताला इस बात पर क़ादिर है, न सिर्फ इस बात पर बल्कि तमाम चीज़ों पर क़ादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादिर है। किताबों में लिखा हुआ है, अल्लामा इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िक्र किया है कि इबलीस का बाप या शैतानों का बाप इबलीस जो अपना अर्श रखता है पानी पर, वो किसी बड़े आलिम के मरने पर बड़ा खुश होता है, और कोई आबिद मरे, इबादत गुजार मरे, कोई सूफ़ी मरे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मरता रहे। तो उसके चेलों ने पूछा एक मरतबा कि क्या बात है, कोई आलिम मरता है तो आप बहुत गमज़दा, बहुत खुश होते हैं, और आबिद ज़ाहिद लोग मरते हैं तो आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहा कि तुम जानना चाहते हो क्यों? तो ठीक है, जाओ इम्तिहान लो, एक आलिम का और एक आबिद का। कहा जाओ आबिद से पूछो, जो वक्त का सबसे बड़ा आबिद है उससे जा कर के पूछो कि क्या अल्लाह ताला इस बात पर क़ादिर है कि पूरे आसमान और ज़मीन को एक अंडे के अंदर समो दे। एक अंडे के पेट में जिसमें वाइट और येलो रहता है, उसमें पूरा आसमान और ज़मीन समेट दे। उस आबिद ने देखा, इल्म से तो बेबहरा होता है वो, उसने सोचा कैसे इतना बड़ा आसमान अंडे में आएगा। कहा नहीं, ये इम्पॉसिबल है। कहा भाई सोच के जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल। आया, कहा देखा, काफिर हो गया वो। इस सवाल के जवाब में वो काफिर हो गया। जाओ किसी मौलवी के पूछो। आया किसी मौलवी के पास, उसने कहा मौलाना साहब आप क्या कहते हैं, अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन को एक अंडे के अंदर समो सकता है? कहा बिल्कुल समझ सकता है। कहा क्या दलील है आपकी, आप लोग तो बगैर दलील की बात नहीं करते हैं। कहा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकुन, जब वो किसी चीज़ को करना चाहता है तो खाली कहता है हो जा, और वो चीज़ हो जाती है। कहा कि कैसे, थोड़ा सा इसको आप और एक्सप्लेन कीजिए कि हमारी समझ में बात आ गई। आदमी की शक्ल में आया है। कहा बेवकूफ़ नहीं समझते, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ पर क़ादिर है। वो चाहेगा तो अंडा को इतना बड़ा कर देगा कि ज़मीन आसमान उसके अंदर आ जाए, और वो चाहेगा तो ज़मीन आसमान को इतना छोटा कर देगा कि अंडे के अंदर समा जाए। वो चाहे तो आसमान और ज़मीन के बराबर इससे बड़े साइज़ का अंडा बना दे, और वो चाहे तो ज़मीन और आसमान को इतना छोटा कर दे कि वो अंडे के अंदर समा जाए। आए उसके शेख चीनी का, देखा ये बच गया, ये कुफ्र से बच गया। तो अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है, सिर्फ एक चीज़ मुस्तहील है, सिर्फ एक चीज़ मुस्तहील है, और वो ये है कि अगर कोई हमसे ये पूछे कि क्या अल्लाह अपने जैसा पैदा करने पर क़ादिर है। इंसान की अकल कहाँ कहाँ नहीं दौड़ती। क्या अल्लाह अपने जैसा पैदा करने पर क़ादिर है? कहा कि नहीं, ये मुस्तहील है, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। क्यों? इसे कि लैसा कमिस्लिही शै,
جب کوئی ایسی مخلوق پیدا کر ہی دے گا جو اللہ کے مثل ہو تو پھر لیس کمثلہ شیء جو انفرادیت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس کے جیسا کوئی ہے نہیں، وہ بات کہاں رہ جائے گی؟ اس سے یہ مستحیل۔ باقی اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کی قدرت سے باہر، سب اس کی قدرت کے اندر اور سب اس کے لفظ کن سے وجود میں آتی ہے، صرف کہہ دے ہو جا اور چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ من کان یرید ثواب الدنیا، جو آدمی دنیا کا ثواب، دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، اپنے عملوں کا بدلہ دنیا میں چاہتا ہے، یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے۔ نماز روزہ کرتا ہے، مقصد ہے دنیا، مال دولت کا حصول ہو جائے، نام اسٹیٹس مل جائے، آخرت کے ثواب میں اس کو کوئی دلچسپی نہیں، تو ایسے لوگ حقیقت یہ ہے کہ بڑے نادان ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهِ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس تو دنیا آخرت دونوں کا ثواب ہے، تو تم اللہ سے دنیا اور آخرت کیوں نہیں مانگتے؟ آخرت کیوں نہیں طلب کرتے؟ آخرت طلب کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں دنیا بھی عطا فرمائے گا، لیکن اگر صرف دنیا مانگو گے تو دنیا سے کچھ دے دے گا، یوں ہی سب کچھ دے دے گا جتنا وہ چاہے گا، تمہاری چاہت کے مطابق دنیا۔ ہر چاہنے والے کو دنیا اس کی چاہت کے مطابق ملتی بھی نہیں ہے۔ کیا ہر چاہنے والے کو دنیا مل جاتی ہے؟ جتنا اللہ چاہے گا اتنا ہی ملتی ہے۔ کچھ تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ دنیا سے دور کر دے گا، لیکن اگر آخرت چاہو گے، اپنے عمل سے اللہ کی رضا چاہو گے، دار آخرت چاہو گے، تو اللہ رب العالمین اس کے نتیجے میں تم کو دنیا کا ثواب بھی دے گا، دنیا کا بدلہ بھی دے گا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اچھائی نصیب فرمائے گا۔ تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے آخرت مانگتے ہو، یا دنیا آخرت دونوں مانگتے ہو؟ کیوں صرف دنیا ہی مانگتے ہو جو چند روزہ ہے؟ کیسے آپ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو؟ جب دونوں ہاتھ میں اگر لڈو مل جائے تو وہ کام نہ کرنا چاہیے۔ آخرت مانگو گے تو دنیا آخرت دونوں مل جائے گی، دنیا مانگو گے تو صرف دنیا ملے گی، اور اتنا ہی ملے گی جتنا اللہ چاہے گا، اور آخرت میں ثواب نہیں ملے گا، جہنم ملے گی۔ من کان یرید العاجلۃ، اللہ تعالیٰ فرمایا من کان یرید العاجلۃ، جو دنیا عاجل چاہتا ہے، دنیا کی جلد ختم ہونے والی نعمت چاہتا ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، تو جس کو ہم چاہتے جتنا بھر چاہتے اتنا ہی دیتے۔ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، پھر ہم اس کو جہنم میں جھونک دیتے ذلیل و رسوا کر کے۔ تو کہا کہ دنیا کیوں چاہتے ہو؟ صرف اپنے نیک عملوں سے نماز روزہ کر کے صرف دنیا کیوں چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دنیا آخرت دونوں کا ثواب چاہو۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پھر وہی بات کہ آگے بہت امپورٹنٹ میٹر ہے، بہت اہم موضوع ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایمان کی پیاری صفت سے متصف کر کے پکار رہا ہے۔ اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، جس نے میرے سامنے سرنڈر کیا ہے، جس نے میرے حکم کو ماننے کا اقرار کیا ہے۔ کتنی پیاری صفت ہے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کسی کافر کو کہے اے کافر، بتائیے اے یہودی، کیسا لگے گا؟ اور اگر کہا جائے اے ایمان والو، کتنا پیارا لفظ ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا پیار ہے اس لفظ میں، اے ایمان والو کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے حق اور سچ کی گواہی دینے والے بن جاؤ، سچی گواہی کے علم بردار ہو جاؤ۔ قوامین، قوام اسم مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت بڑے قائم کرنے والے، جس کو کل یہ علم بردار، سچی اور حق گواہی دینے والے بن جاؤ، سچ کے علم بردار بن جاؤ۔ جب گواہی دو گے تو سچی گواہی دو گے، کبھی جھوٹی گواہی نہیں دو گے۔ اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ دوسرے کے لیے دے رہے ہو یا دوسرے پر دے رہے ہو، دوسرے کے خلاف دے رہے ہو گواہی، یہ صرف ایک گواہی دینا ہے نہیں، بلکہ یہ اپنے آپ میں عبادت ہے۔ جس معاملے کے تم گواہ ہو، اور اگر گواہی صحیح نہیں دو گے تو حقدار کو اس کا حق نہیں ملے گا، جج صحیح نتیجے تک نہیں پہنچے گا، حقدار اپنے حق سے محروم ہو جائے گا، اور جس کا حق نہیں ہے وہ دعوے دار بن جائے گا۔ تو یہ عبادت ہے۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے گواہی قائم کرو۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی، شہداء للہ، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر کہ وہ تم کو ثواب عطا فرمائے گا۔ جو گواہی تمہارے پاس حق ہے، سچی گواہی ہے،
تم جا کر کے عدالت میں حسب ضرورت دو۔ قوامین بالقسط، عدل کی گواہی، سچی گواہی، شہادت حق۔ اب یہ سچی گواہی ولو علی انفسکم، چاہے تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ پڑے۔ اگر کوئی تمہیں کو گواہ بنائے کہ خود صاحب معاملہ انہی سے پوچھی، اور تم نے غلط کیا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو مارا ہے، تو اقرار کر لو اپنے نفس کے خلاف کہ ہاں ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، ہم نے یہ کیا ہے، میں ایسا کچھ کیا۔ تھوڑی اذیت برداشت کر لو، تکلیف برداشت کر لو، جھوٹ مت بولو، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور حق کا خون ہو جائے گا۔ تو انسان جب اپنے آپ کو ضرر پہنچانے کے لیے، اذیت پہنچانے کے لیے حق کی خاطر راضی ہو جائے، تو وہ آدمی انشاءاللہ تعالی حق کے لیے کسی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اپنے خلاف اگر اس کی گواہی ہے تو اپنے خلاف گواہی دو کا مطلب یہ کہ اپنے جرم کا اعتراف کر لو، اور چاہے وہ حق کی گواہی تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ پڑے۔ اللہ اکبر، تمہارے والد سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور اس کے خلاف کسی نے مقدمہ دائر کیا ہے، اور تم ہی گواہ ہو اس مجلس کے، کہا کہ میاں صاحب کے خلاف جو تم نے مقدمہ کیا، کیا گواہی ہے؟ کہا ان کا بیٹا گواہ ہے، ان کے بیٹے کے سامنے یہ بات ہوئی تھی، پوچھ لیجئے ان کے بیٹے سے۔ تو اب یہ مدعی کو بھی دیکھ رہا ہے، باپ کو بھی دیکھ رہا ہے، اپنے کو بھی دیکھ رہا ہے، جج کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ کہا کہ باپ کو مت دیکھو، اللہ کو دیکھو، اللہ کو۔ تمہارے ماں باپ کے خلاف گواہی جا رہی ہے، غلطی انہوں نے کی ہے، تو حق کی گواہی اپنے ماں باپ کے خلاف بھی دو۔ اللہ زیادہ رعایت کے لائق ہے کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے زیادہ رعایت کے لائق ہے؟ اللہ بلا شک۔ والاقربین، اور جب ماں باپ کے خلاف آدمی گواہی دے گا، اپنی ذات کے خلاف گواہی دے گا، تو قرابت مند جو رشتہ دار ہیں نزدیک کے، چچا ہیں، ماموں ہیں، چچا زاد بھائی ہے، ماموں زاد بہن ہے، خالہ ہے، خالو ہے، ماموں ہے، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، ان کے خلاف تو آدمی بدرجہ اولا گواہی دے گا، اور دور کے رشتہ دار ہیں تو اور بدرجہ اولا گواہی دے گا۔ جب اپنی ذات کے خلاف گواہی دینے کو مومن تیار ہے، اپنے والدین کے خلاف گواہی دینے کو تیار ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر اس طریقہ سے لوگ حق کی گواہیوں کو قائم کرنے لگے، سچی گواہی دینے لگے، اور کسی کی پرواہ نہ کرے، یہ اگر مالدار ہے تو اس کی مالداری کی رعایت مت کرو، چاہے اس کے حق میں گواہی دینا ہے کہ اس کے خلاف گواہی دینا ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ عدالت میں ہے، مان لو کہ ان کے حق ہی میں ہے، سمجھا؟ تو ان کے خلاف مت، مان لو کہ یہ مثال دیتے ہیں، مالدار آدمی ہے، گاڑی والے ہیں، کوئی رکشہ ڈرائیور دے، 3 ویلر والے نے آ کر کے ٹھوک دیا، آپ جان رہے کہ رانگ سائڈ سے آ رہا تھا اور یہ صحیح سمت میں جا رہے تھے، اور اس نے آ کر کے گاڑی کو ٹھوک دیا، معاملہ عدالت تک گیا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ غلطی تو رکشہ ڈرائیور کی ہے، انہوں بیچارہ غریب آدمی ہے، کرائے کی گاڑی لے کر چلاتا ہے، وہ بیچارہ پھنس جائے گا، گاڑی کے نقصان کا ہرجانہ اس کو بھرنا پڑے گا، اور کچھ جرمانہ بھی لگے گا، الٹی سمت میں آنے کا گورنمنٹ کا چلان الگ کٹے گا۔ تو آپ نے اس کی غریبی پر ترس کھاتے ہوئے سوچا کہ اس کے حق میں گواہی دی، یہ مالدار آدمی، اس کے لیے کیا ہے، یہ تو اپنی گاڑی ٹھیک کرا لے گا، سمجھا کہ نہیں، اس کے لیے کیا بات ہے۔ تو آپ نے غریب کی رعایت کی، یا ہو سکتا ہے کہ اس مالدار سے آپ کو کوئی عداوت ہے، تو سوچا کہ صاحب چلو گواہی تو اس کے حق میں جا رہی ہے، لیکن آج بدلہ لینے کے لیے اس کے خلاف گواہی دے دے تاکہ اس کا نقصان ہو جائے کچھ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، کوئی اگر مالدار ہے یا کوئی فقیر ہے تو کسی کی مالداری کی پرواہ نہ کرو، کسی کی فقیری کی پرواہ مت کرو۔ وہ فقیر اگر مجرم ہے تو اس کو وہاں عدالت میں مجرم ثابت کرو۔ ہوتا کیا ہے، آیا رکشہ پولر لگا دے گا گاڑی میں، بدماشی کرے گے، الٹے سمت سے آ رہے ہیں، آپ کی گاڑی کو نقصان پہنچائے گا، اگر آپ اس کو ڈانٹنے کے لیے، تو وہاں پر جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر شرارت اس کی ہے، کہ ارے کیا غریب آدمی کو مارتے بھائی، کیا غریب آدمی کو ڈانٹتے آپ، سمجھا کہ نہیں۔ 2-4-10 آدمی اس کی غریبی پر ترس کھائے گا، آپ تو کار والے ہیں، وہ تو رکشہ والا ہے، ایسا بول کے چلا جائے گا۔ اللہ نے کہا نہ، یہاں کچھ نہیں ہے، کون مالدار ہے کون غریب ہے، اللہ تعالیٰ سب کا والی ہے، سب کا ذمہ دار ہے۔ آپ کو کسی کی مالداری کی یا کسی کی غریبی کی
فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پر ترس کھانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کسی کی رعایت کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ حق کی رعایت کیجیے، حق کی۔ کائن یکن غنیا او فقیرا، وہ شخص جس کے حق میں آپ گواہی دے رہے ہیں یا جس کے خلاف سچی گواہی جا رہی ہے، حق میں جا رہی ہو کہ خلاف میں جا رہی ہو، وہ آدمی مالدار ہو کہ فقیر ہو، آپ اس کی پرواہ مت کیجیے۔ فاللہ اولیٰ بہما، ان دونوں کا ولی اللہ ہے، ان دونوں کے معاملات کا ذمہ دار اللہ ہے، ان دونوں کے معاملے کو اللہ پر سونپ دیجیے۔ بات یہاں مالداروں کی اور غریبوں کی نہیں ہے، مالداری اور غریبی کی نہیں ہے، بات یہاں انصاف کی ہے، بات یہاں حق کی گواہی کی ہے۔ جس کے حق میں جا رہی ہے حق کی گواہی، آپ اس کے حق میں دے دیجیے، جس کے خلاف جا رہی ہے اس کو بول دیجیے، سمجھا؟ فاللہ اولیٰ بہما، اللہ ان کا ولی ہے، اللہ ان کا ذمہ دار ہے، آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہی گئی۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، اللہ فرماتا ہے کہ نفس کی پیروی مت کرو، اتباع نفس مت کرو، ہوائے نفس کی پیروی مت کرو۔ ہوائے نفس کس کو کہتے ہیں؟ وہ نفس انسان کا جو خلاف شریعت عمل کرنے پر آمادہ ہو، اس کو ہوائے نفس کہتے ہیں۔ ہوائے نفس، نفس کی خواہش، وہ خواہش جو شریعت کے خلاف، نفس جب انسان کا نفس ایسے معاملے کی طرف مائل ہو جو شریعت کے خلاف ہے، تو اسی نفس کے میلان کو کہتے ہیں ہوائے نفس۔ تو خواہش نفس کی پیروی مت کرو، ایسے امر کی پیروی مت کرو جو شریعت کے خلاف۔ فلا تتبعوا الہوی، کیوں ہوائے نفس کی پیروی نہ کرو؟ ان تعدلوا، تاکہ عدل قائم رہے۔ اگر ہوائے نفس کی پیروی کرو گے، اپنے کو دیکھو گے، ماں باپ کو دیکھو گے، رشتہ دار کو دیکھو گے، کسی کی محتاجی اور فقیری پر ترس کھاؤ گے، تو عدل کا خون ہو جائے گا۔ اور دنیا اللہ کی عدل پر قائم ہے، اللہ حکم عدل ہے، اور زمین اور آسمان کا نظام اللہ نے حق اور عدل پہ قائم رکھا ہے۔ یہ شریعت عادلہ ہے۔ عدل ہر کسی کے ساتھ ہر وقت مطلوب ہے، اور ظلم ہر کسی کے ساتھ ہر وقت حرام ہے، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کافر کے حق میں گواہی جا رہی ہے تو عدالت میں اپنے مسلمان کے خلاف جا کے بولو کہ بھائی ہمارے اس مسلمان کی، مولوی صاحب کی غلطی ہے، کافر حق پر۔ یہ ہے اصل حق اور انصاف کی بات۔ انصاف ہر حال میں قائم ہونا چاہیے۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر گواہی میں تحریف کر رہے ہو، زبان کو کج کر رہے ہو، کچھ بڑھا رہے ہو گواہی میں، کچھ گھٹا رہے ہو، یا اس انداز سے گواہی دے رہے ہو کہ کوئی چیز پروف ہو ہی نہیں، سب کچھ سنا لیکن یہ جملہ ہم نہیں سنا تھا، جو اصل جملہ ہے جس کے اوپر فیصلہ ہونا ہے، کہاں ہم تو تھے وہاں پر اور بات تو سنا، لیکن یہ جملہ کیا بولا وہ میرے کان میں نہیں آیا، حالانکہ سب آیا کان میں، لیکن گواہی کے نام پر گیا اور اس نے گواہی میں تبدیلی کر دی، کچھ بڑھا دیا کچھ گھٹا دیا، فیصلہ ہونے سے رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر گواہی میں ترمیم اور تبدیلی کرو گے، بڑھا گھٹا کرو گے، تحریف کرو گے، اور توڑے دو، یا گواہی دینے ہی سے بھاگو گے، اعراض کرو گے، عدالت میں حاضر ہی نہیں ہو رہے، آج فیصلہ ہے، بھاگا ہوا بیچارے نے ایک اگلی تاریخ لے لی، پھر آپ کے یہاں آیا، آپ نے کہا ہاں ہم آئیں گے، پھر بھاگ رہے، کیوں بھاگ رہے ہو؟ ثواب سے بھاگ رہے ہو، دین سے بھاگ رہے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے ہو۔ کسی مالدار کے خلاف گواہی دے دو گے تو تم کو مرڈر کر دے گا تو شہادت کی موت مرو گے، حق کی خاطر اگر مرو گے تو شہادت کی موت مرو گے، ڈرتے کیوں ہو؟ جو حق ہے وہ کہو۔ کہا ان تلوو، اگر تحریف کرتے ہو، گواہی میں تبدیلی کرتے ہو، کمی بیشی کرتے ہو، یا گواہی دینے سے ہی کنی کٹاتے ہو، بھاگتے ہو، تو دیکھیے وعید کتنی زبردست، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے بہت باخبر ہے، رگ سساڑ دے گا، تمہاری گردن کی رگ کھینچ لے گا تمہاری، ہاں وہ تمہارے عملوں سے باخبر ہے، تھریٹنگ ہے، تمہارا کوئی عمل اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، کیا نیت ہے تمہاری، کیا تم چاہتے ہو، کس طریقے سے معاملے کو الجھا کے رکھنا چاہتے ہو، بہانہ کر کے بھاگتے ہو، گواہیاں نہیں دیتے، حقداروں کو حق نہیں ملنے دیتے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھ رہا ہے، اس سے باخبر ہے۔ واللہ ثم واللہ، اگر لوگ حق کی گواہی دینے لگیں بلا خوف لومۃ لائم، اور عدالت کی کرسیوں پر بیٹھا ہوا جج بغیر کسی کی رعایت کیے ہوئے مالدار کی
غریب کی، حکمراں کی، محکوم کی، افسران کی، غیر افسران کی، جو حق اور انصاف ہے اگر وہ کرے، کوئی بھی انسانی معاشرہ امن، امان اور عافیت کی آماجگاہ بن جائے گا. ظلم ختم ہو جائے گا دنیا سے، ایک طرح سے ظلم ختم ہو جائے گا. لیکن گواہی میں بھی منہ دیکھی ہو رہی ہے، فیصلے میں بھی منہ دیکھی ہو رہی ہے. فیصلے خریدے جا رہے ہیں، فیصلے بدلے جا رہے ہیں. دو پیمانہ ہے یا کئی پیمانے ہیں. حکمراں لوگوں کے لیے الگ پیمانہ ہے، جو غیر حکمراں ہیں ان کے لیے الگ پیمانہ ہے. تو ظاہر ہے کہ ملک میں انارکی پھیلے گی، انارکی پھیلے گی، ملک میں انارکی پھیلے گی، لا قانونیت کا راج ہوگا، قتل و غارت گری بڑھے گی. تو کسی بھی معاشرے کی اصلاح کی یا اصلاح کی عمارت کی پہلی اینٹ جس کو کہہ لیجئے، سمجھا کہ نہیں، وہ یہی ہے کہ آدمی حق کی گواہی دے اور فیصلے حق کے ہوں. اسلام عدل کا اتنا بڑا علم بردار ہے. آگے رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان والو، آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ. اے ایمان والو، اللہ پر ایمان لاؤ. کیا مطلب؟ ایمان والے تو ہے ہیں، پھر اللہ کرا ایمان لاؤ. یعنی اپنے ایمان کو پکا کرو، اپنے ایمان کو مکمل کرو اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہو. جیسے کوئی شخص کھڑا ہے، اب اس کو کہیے کہ کھڑے رہو یہاں تک کہ میں آتا ہوں. ٹھہر کے رہو، اب میں آتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ یعنی یہاں پر ثابت رہو، کہاں جانا کہیں. سمجھا؟ تو ثبات قدمی کے معنی میں کہ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، یعنی ایمان پر ثابت قدم رہو، پختگی کے ساتھ قائم رہو. اے ایمان والو، ایمان لاؤ یعنی اپنے ایمان کو مکمل کرو. ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ. بعض علماء نے کہا کہ منافقین کے لیے کہا گیا ہے کہ اے منافقو، اے زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، آمنو، واقعی معنی میں ایمان لے آؤ نا، دل سے بھی ایمان لے آؤ نا. کیا زبان سے کلمہ پڑھتے ہو دل میں کفر چھپائے ہوئے ہو؟ اے زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، آمنو، حقیقت میں ایمان لے آؤ. کسی نے کہا کہ یہود و نصارہ کو کہا جا رہا ہے کہ اے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والو، آمنو، لے آؤ نا اللہ پر ایمان اور اس رسول پر ایمان لے آؤ نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. کئی تفسیریں، لیکن ہم ایمان والوں کو زیادہ اچھی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں خطاب ایمان والوں سے کر رہا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو پختہ کریں، اپنی توحید کو پختہ کریں اور توحید کے جو عملی تقاضے ہیں ان کو پختہ کریں، سنت کی پیروی کریں اور حق کے اوپر، ایمان کے اوپر، کتاب و سنت کے اوپر گامزن ہو جائیں. اے ایمان والو، اللہ پر ایمان لاؤ. پہلے بتا چکے ہیں کسی درس میں کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب 4 چیزوں پر ایمان لانا. اللہ کے وجود پر، کہ اللہ موجود ہے، عرش کے اوپر موجود ہے، اس کی ذات عرش کے اوپر ہے، اس کا علم ہر جگہ موجود ہے، اس کی نگاہ ہر کو دیکھ رہی ہے، وہ اپنی سماعت سے ہر چیز کو سن رہا ہے. 7 طبق زمین کے اندر اگر چوٹی چل رہی ہے تو اس کی آہٹ کو بھی اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. علم کے اعتبار سے، احاطے کے اعتبار سے، سمع و بصر کے اعتبار سے، سننے اور دیکھنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. کوئی بھی چیز اس سے نہیں چھپی ہوئی. کوئی پتا کہیں نہیں گرتا مگر وہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہوتا. کوئی دانہ زمین کے کسی حصے میں نہیں بویا جاتا لیکن اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. لیکن اس کی ذات موجود ہے عرش کے اوپر. اور اللہ کی ربوبیت پر ایمان لاؤ کہ پوری کائنات اللہ نے بنائی، صرف اکیلے اللہ نے بنائی. اور اس بات پر ایمان لاؤ کہ اللہ ہی ایک اکیلا عبادت کا مستحق ہے. اور اس بات پر ایمان لاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام اور صفات ہیں قرآن اور حدیث کے اندر وہ بالکل حق ہیں، اس کی کوئی تعویل نہیں کر سکتے. رسول پر ایمان لاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، رسول بڑا ہے، ان پر ایمان لاؤ. آخری رسول ہے، ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. جو نبوت کا دعویٰ کرے گا صاف جھوٹا. انہوں نے جن باتوں کی خبر دی ہے وہ سب سچی خبریں ہیں. انہوں نے جو حکم فرمایا ہے ان حکموں کی اطاعت ہمارے لیے ضروری ہے. انہوں نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رکنا ہمارے لیے بے شک ضروری ہے. اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کو فالو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ورنہ ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی. یہ ساری باتیں اس کے اندر داخل ہیں. رسول پر ایمان لاؤ اور کتاب پر ایمان لاؤ جس کو اس نے نازل کیا ہے اپنے رسول پر، کتاب پر، قرآن مجید پر، کہ یہ اللہ کا کلام ہے
یہ اللہ کا کلام ہے، حرف کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی، لفظ کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کی طرف سے آیا ہے، حضرت جبریل امین لے کر اترے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پر، خالص عربی زبان کے اندر، وَإِلَيْهِ یعود، اور آخری دنیا میں، آخری زمانے میں، قرب قیامت میں یہ کلام الہی اللہ کی طرف واپس ہو جائے گا، لوٹ جائے گا، لوٹا لے گا اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو۔ منہ بدا وَإِلَيْهِ یعود، اسی کی طرف سے یہ کلام آیا ہے، اسی کی طرف عود کر کے چلا جائے گا۔ اور یہ کتاب تمام آسمانی کتابوں کی تعلیمات کا خلاصہ پیش کرتی ہے، تمام آسمانی کتابوں کی تعلیم کی محافظ کتاب ہے، اور اس کتاب نے اس سے پہلے کی تمام آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب اس کتاب پر ایمان لائے بغیر کسی کی نجات ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی تلاوت عبادت ہے، اس کی تلاوت عبادت ہے۔ یہ تمام باتیں کتاب کے اوپر ایمان لانے کے اندر داخل ہیں، اور فرمایا اور ان کتابوں پر ایمان لاؤ جس کو اللہ نے اس سے پہلے اتارا ہے۔ اجمالی ایمان رکھو، یوں تو ہر نبی کو، ہر رسول کو، اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، لیکن قرآن مجید میں چند کتابوں کا ذکر ہے، توراۃ، انجیل، زبور، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم۔ اس کے اندر بھی دو ہی کتاب پائی جاتی ہے دنیا میں، توراۃ، انجیل، وہ بھی محرف اور مبدل اور مغیر شکل میں، بدلی ہوئی شکل میں، تغیر اور تبدل کر دیا یہود و نصارہ نے۔ تو ان تمام کتابوں پر اجمالی ایمان رکھو کہ وہ سب اپنے اپنے وقت پہ کتاب حق تھی، اللہ کا کلام تھی، ان میں جو باتیں تھیں وہ سچی تھی، جو احکام تھے وہ مبنی بر عدل تھے، لیکن اب وہ سب چونکہ بدل دیا گیا ہے، اس لیے کیا حق ہے کیا نہیں ہے اس کی کسوٹی قرآن اور حدیث ہے۔ جو خبر وہاں ہے، اگر قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی خبر اور کوئی حکم اس کے اندر ہے اور ہماری شریعت کے وہ مخالف نہیں ہے تو ہم اس حکم کو بھی لیں گے۔ شرع من قبلنا، ہم سے پہلے لوگوں کی شریعت ہماری شریعت ہے، بشرطے کہ وہ ہماری شریعت سے متصادم نہ ہو، ٹکراتی نہ ہو۔ اگر ٹکراوے گی تو ہم اپنی شریعت کے پابند ہیں، اس کی شریعت کے پابند، اگلی شریعت کے پابند نہیں۔ پورے طور پر جھگڑے ہیں نا، بدعت ہے نا، چل الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اب جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے، اللہ کا انکار کر دے، اس کے فرشتوں کا انکار کر دے، نورانی مخلوق اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جانتی ہی نہیں ہے، عباد المکرمون ہے، سمجھا، جس کام پہ اللہ نے لگایا ہے اس کام پر لگے ہوئے ہیں، پوری ایمانداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کوئی سمجھوتا نہیں ڈیوٹی سے، حتیٰ کہ جہنم پر اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے تو جہنم پر فرشتے بہت سخت بنے ہوئے ہیں، حالانکہ طبیعت میں فرشتوں کی سختی نہیں ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ آدمی کیا ہے، فرشتہ لگ رہا ہے، سادگی، شرافت اور ہمدردی اور نرمی میں آپ فرشتے سے تشریح دیتے ہیں، لیکن جب اللہ نے جہنم پر لگایا ڈیوٹی تو کہہ دیا کہ اس کی چیخ اور پکار کے پر ترس مت کھائیے گا، تو کہا اللہ تعالیٰ نے علیہ ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم، ان کی ڈیوٹی کا تقاضا ہے کہ وہ سخت رہے، کڑکی کے ساتھ بولے، جی وہ ڈیوٹی کا تقاضا ہے۔ اب داروغہ اگر نرم رہے کہ ہم کو جانے دیجیے، صبح میں ہم شام تک آ جاتے ہیں، سمجھا کہ نہیں، تو معلوم ہوا کہ چلا گیا اور داروغہ ادھر سسپینڈ ہو گیا، سمجھا کہ نہیں، تو وہ ان کی ڈیوٹی کا تقاضا ہے کہ وہ سخت بنے ہوئے، بڑے طاقتور ہیں، یہ تو انسان سے زیادہ طاقتور جن ہے، انسان سے زیادہ طاقتور جن ہے، اور اس سے بھی طاقتور فرشتے۔ حضرت جبریل امین اپنا پر پسار دیں 600 پر تو پورے آسمان کے کناروں کو ڈال، پوری دنیا ڈک جائے اس کے اندر، سمجھا کہ نہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب ذکر آیا کہ امرت جو سبا کی ملکہ ہے، ملکہ سبا جس کو کہتے ہیں، کیا نام کہتے ہیں اس کا، بلقیس، ہاں، اس کا تخت کون اٹھا کے لاوے گا، تو عفریت من الجن، بڑے بہادر جن نے یہ کہا کہ آپ اپنی مجلس سے جب تک اٹھیں گے نہیں، جب تک آپ کی مجلس چل رہی ہے، لوگوں کی سن رہے ہیں اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کر رہے ہیں، جب تک آپ کی مجلس قائم ہے اس درمیان میں لے آتا ہوں۔ لیکن جس کے پاس قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کہا وہ فرشتہ تھا، اس نے کہا کہ اتنی دیر تک ہم لے آتے ہیں قبل ان یرتد الیک طرفک، جب تک آپ کا پلک نہیں جھپکے، پلک جھپک کر کے جیسے ہی آپ کی پلک اٹھے گی
پلک جھپکیں اور دوبارہ جیسے پلک آپ اٹھاویں وہ اس کا عرش، اس کا سریر مملکت، اس کا سنگھاسن آپ کے سامنے ہوگا، جس کرسی پر، جس تخت پہ وہ بیٹھتی ہے۔ اللہ، بڑی طاقت ہے فرشتوں کی۔ تو اس پر ایمان لانا ہے کہ یہ نورانی مخلوقات ہے اور اللہ کی اطاعت گزار ہے۔ اور ان میں چند فرشتوں کا نام آیا ہے، جبریل، میکائیل، اسرافیل، اس طرح کے فرشتوں کا کچھ نام آیا ہے، لیکن نہ جانے کہاں سے یہ نام آ گیا کہ موت کا فرشتہ ہے جس کا نام اسرائیل ہے۔ لوگوں کو جبریل کا نام اتنا نہیں معلوم ہے، میکائیل کا نام اتنا نہیں معلوم ہے، اسرافیل کا اتنا نہیں معلوم ہے جتنا کہ اسرائیل کا نام معلوم ہے کہ موت کا فرشتہ ہے۔ ملک الموت الذی وکل بکم، ملک الموت کہا گیا، اس کا نام کہیں نہیں آیا ہے کہ نام اس کا اسرائیل، اسرائیل نام نہیں آیا ہے، وہ چلا ہوا ہے اسرائیل۔ ہاں، معلوم نہیں کہ لوگ اپنے بچوں کا نام بھی اسرائیل نہیں رکھتے۔ ایک ہمارے یہاں ہے، سب جا کے نہیں، نائی بیچارہ نیک آدمی جماعت کا ہے، وہ اس کا نام اسرائیل ہے۔ ہم نے اس دن اسرائیل کہا تو کہا نہیں میرا نام اسرائیل ہے۔ ہم نے کہا کہ تو لوگ کہے گا بڑا خطرناک نام ہے آپ کا، آپ ملک الموت کا نام لیے ہوئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ چلیے، تھوڑی سی دل بستگی ہو گئی آپ لوگوں کی۔ تو کہا کہ جو اللہ کا انکار کرتا ہے، جو فرشتوں کا انکار کرتا ہے، جو اللہ کی کتابوں کا انکار کرتا ہے، جو رسولوں کا انکار کرتا ہے، اور جو یوم آخر کا انکار کرتا ہے، ایمان کے 6 ارکان ہیں، ایمان کے 6 پلر ہیں۔ بیچ کا پلر ہوا ایمان باللہ، اس کے بعد ایمان بالکتب، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسول ہے، اور ایمان بالملائکہ ہوا، ایمان بالکتب، ایمان بالرسول، اور ایمان بالیوم الآخر۔ اور ایک بات صرف رہ گئی، ایمان بالقدر خیرہ و شرہ، تقدیر کے بھلے برے بڑی مولا ہے۔ وہ یہاں موجود نہیں ہے، اس کا ذکر وہ دوسری جگہ پر ہے، سورہ القمر میں، انا کل شیء خلقناہ بقدر، انا کل شیء خلقناہ بقدر۔ اور اسی طریقے سے غالباً سورہ حدید میں، ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، سب جا کے رہے۔ اور ایمان کے ارکان کا ذکر حدیث جبریل میں، مل ایمان قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ تو یہ ایمان کے 6 ارکان، اور اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، گواہی دو لا الہ الا اللہ رسول اللہ کی، نماز 5 وقت کی قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، طاقت ہو تو زندگی میں 1 مرتبہ حج کرو۔ یہ اسلام کے ارکان، اور یہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، ایمان کے ارکان۔ کسی ایک کا انکار اگر کر دو گے تو اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، مشرک ہو جاؤ گے، کافر بن جاؤ گے۔ یوم آخر کو یوم آخر کیوں کہ آخری دن ہے، اس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا، اس کے بعد کوئی گھڑی کوئی کانٹا نہیں ہوگا، وہ آخری دن ہے۔ پیٹ میں ماں کے رہنے کی مدت بھی متعین ہے، اس کا بھی پیریڈ ہے، دنیا میں نکلے اس کی بھی مدت متعین ہے، دن ہے، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن ہوتی ہے، ہماری عمر گزرتی ہے، کاؤنٹنگ ہوتی ہے، ہم کئے سال کے ہوئے، کیا ہوئے۔ مرنے کے بعد جو برزخ میں رہو گے اس کا بھی ڈیوریشن ہے۔ اور قیامت کے دن جو آخری دن انسان قیامت کے دن اٹھے گا، آخری دن، وہ آخری دن ہوگا، یوم الآخر کہا گیا کہ اب اس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا، جو 50,000 سال کا دن ہوگا، سمجھا؟ اس کے بعد کوئی دن نہیں، کوئی رات نہیں، کوئی دن نہیں، کوئی رات نہیں۔ اللہ، اس لیے اس کو یوم الآخر کہتے ہیں، آخر دن، آخرت کا دن، آخرت کا دن، یعنی اس کے بعد کوئی دن ہوگا ہی نہیں۔ تو جو ان چیزوں کا ایمانیات میں سے کسی کا بھی انکار کرتا ہے، اللہ کہتا ہے فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بہت کھلی ہوئی گمراہی میں ہے، دور تک گمراہی میں جا چکا ہے، یعنی بالکل گمراہ ہے، کافر ہے۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا، بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں اور سرگردہ ہو گئے، 2 مرتبہ ایمان لائے، 3 مرتبہ کفر کیا، 2 مرتبہ ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، ایسے لوگوں کو اللہ بخشے گا نہیں، اور نہ ان کو اپنے سیدھے راستے کی رہنمائی کرے گا۔ کیا ہے، دین کو کھلواڑ بنا رکھا ہے تم نے۔ ایمان لاتے ہو پھر مرتد ہو گئے، پھر 1 مرتبہ ایمان لائے پھر مرتد ہو گئے، اور کفر میں سرگردہ ہو، اللہ تعالیٰ ایسوں کو نہیں بخشے گا۔ حد درجہ ناراضگی اللہ نے فرمائی ہے۔ کچھ لوگوں نے تو کہا کہ نہیں اب اس کے بعد تو بخشے گا ہی نہیں، اگر وہ مسلمان بھی ہوتا ہے
2 مرتبہ ایمان لانے کے بعد اور 2 مرتبہ کافر ہونے کے بعد بھی اگر تیسری مرتبہ ایمان لاتا ہے تو اب وہ قابل قبول ہے، اسی گردن مارو۔ لیکن جمہور علماء نے کہا کہ نہیں ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، دروازہ توبہ کا کھلا ہوا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، مرنے سے پہلے اگر تیسری مرتبہ بھی ایمان لاتا ہے تو آنے دو۔ یہاں پر کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ ان کو نہیں بخشے گا، کب؟ جب کہ وہ شرک پر ہی رہے قائم، شرک کے اندر ہی سرگرداں رہے یہاں تک کہ مر گئے بغیر توبہ کے، ایمان لائے بغیر، تو یہ حکم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ اور عام طریقے، یا کہہ لیجیے کہ عام طریقے پر ایسا ہوتا ہے کہ جو آدمی 2 مرتبہ ایمان لا کر کے اسلام سے مرتد ہو، شاید اس کو کم ہی توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے اور وہ اسی کے اوپر وہ مرتا ہے۔ تو یہ جو عام طریقے سے جو ہوتا ہوگا تجربہ میں اور مشاہدے میں، اس کے حساب سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ ورنہ اگر وہ آدمی توبہ کر لے سکرات الموت سے پہلے اور سچی توبہ کرے، بس یہ ہے اتنی سی بات اب سوچنی پڑے گی کہ یہ آدمی آج مسلمان ہوتا ہے، ہر 6 مہینہ پر کافر ہوتا ہے، پھر مسلمان ہوتا ہے، پھر کافر ہوتا ہے، پھر مسلمان، تو اب 2 مرتبہ مومن ہونے اور 2 مرتبہ کافر ہونے کے بعد اب تیسری مرتبہ جب مسلمان ہوا تو جلدی اس پر فیت مت کرو، سمجھا نا؟ یہ ہے بگڑا ہوا، سمجھا کہ نہیں؟ تو اب ذرا دیکھو اس کے صلاح و تقویٰ کو، 6 مہینہ، سال، 2 سال، 5 سال نا، تب اس کے بعد کہو کہ ہاں اب لگتا ہے کہ سدھر گیا۔ یہاں صبح کا بھولا شام کو آ جائے تو بھولا مت کہو، نہیں، یہ 2 مرتبہ کا بھولا ہوا بھٹکا ہوا ہے، ہاں بھگوڑا ہے یہ، تو اس لیے جلدی اس پر اعتماد اب نہیں کرنا ہے، جب تک کہ ٹیسٹ نہ کر لو، تجربے میں نہ آ جائے، 1 2 سال اس کے حالات کو نہ دیکھ لو کہ یہ ایمان اور اسلام کے اوپر قائم رہتا ہے کہ نہیں، تب کہو کہ ہاں لگتا ہے اب ثابت قدم ہوا۔ ورنہ الحمدللہ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو انہوں آ جاتے اسلام میں تو الحمدللہ اسلام ہو جائے گا، ان کا قبول ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وبشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، آپ منافقین کو بشارت دیجئے عذاب علیم کی، بشارت دیجئے۔ عام طریقے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بشارت کا معنی ہے خوشی، ایسی خبر جس کو سن کر کے آدمی خوش ہو جائے، تب منافقین کو عذاب علیم کی بشارت دے دیجئے، دردناک عذاب کی۔ یہ ٹھٹھا اور مذاق کے طور پر ہو رہا ہے، ان کی رسوائی اور فضیحت کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ اہل بلاغت کہتے ہیں، بلاغہ والے یہ کہتے ہیں کہ یہ بشارت جو ہے یہ بطور استہزاء کے، سمجھا کہ نہیں؟ ہاں دیجیے اس کو انعام دیجیے، انعام، لفظ انعام سن کر کے خوش ہوا، کہا اس کو 4 جوتے کا انعام دیجیے، سمجھا کہ نہیں؟ تو آپ اس کو انعام دے رہے ہیں یا اس کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اس کی ذلت کر رہے ہیں، تذلیل کر رہے ہیں؟ لیکن عربی زبان بہت رچ زبان ہے۔ بشارت جو ہے نا، بشرہ سے، بشرہ بولتے ہیں چمڑا کو، تو بشارت ہر اس خبر کو کہیے جس کا اثر چہرے پہ، چمڑے پر ظاہر ہو۔ اب یہ اچھی خبر بھی کے لیے بھی ہے اور بری خبر کے لیے بھی ہے۔ اگر اچھی خبر آپ اس کو سناتے ہیں تو اچھی خبر کا اثر چہرے پر چمک کی شکل میں، ہنسی کی شکل میں، خوشی کی شکل میں آتا ہے، اور غم و الم کی بات آپ اس کو سناتے ہیں تو وہ سراپا حزن و ملال کی تصویر نظر آتا ہے، چہرہ اس کا گر جاتا ہے، اس کا رنگ فق ہو جاتا ہے، اس کے چہرے کی خوشی کافور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ معنی لیں عربی زبان کا، عربی لغت کا، تو بشر المنافقین، جب منافقین کو آپ بشارت دیجئے گا عذاب علیم کی، تو دیکھیے گا کہ اس خبر کا اثر اس کے چہرے پر کیا پڑے گا۔ تو ایسی صورت میں یہ لفظ بشارت اپنے حقیقی معنی میں مستعمل ہوگا۔ یہ منافقین کون ہیں؟ اللہ اکبر، اس آئینے میں وہ لوگ بھی اپنے آپ کو دیکھیں۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو مومنین کی پرواہ کیے بغیر کافروں سے دوستی کرتے ہیں، مومنوں کی پرواہ کیے بغیر مومنوں کے مقابلے میں کافروں سے ان کی دوستی زیادہ ہے، اور مومن اور کافر کی اگر جنگ ہو تو وہ کافروں کے غلبے کی دعا کرتے ہیں۔ جی، جو مسلمان ہو کر کے کافروں کے غلبے کی دعا کرے اور غلبے کو سوچے، وہ سمجھو کہ منافق ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو اہل اسلام کی پسپائی چاہتا ہو اور اہل کفر کا غلبہ اور اقتدار چاہتا ہو، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کفار کی منہ بھرائی کرتے ہیں، یہود و نصارہ کی منہ بھرائی کرتے ہیں، ان سے خوب دوستی کرتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، پیٹ ڈاگ کے طریقے سے اس کے سامنے دم ہلاتے رہتے ہیں، اور وہ ان کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، عزت دیتا ہے، کوئی
سمجھا کہ نہیں؟ کوئی عہدہ دے دیا، کوئی منسٹری دے دیا، گلا پھاڑ پھاڑ کر کے اس کا پروقتہ بنا ہوا ہے، اس کا ترجمان بنا ہوا ہے، ترجمان، پارٹی کا ترجمان بنا ہوا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ ہاں، ترجمان بنا ہوا ہے، دم ہلانے کی وجہ سے سمجھتا ہے ہم کو بہت عزت ملی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ ایک لفظ خلاف بولے گا، لات مار کر کے سرین پر دوڑ دے گا، بھگا دے گا۔ وہ تم کو عزت دے گا؟ کافر مسلمان کو کہیں عزت دیتا ہے؟ اور تم چلا ہے اس آدمی کے پاس عزت لینے کے لیے، دم ہلا رہا ہے کتے کی طریقہ سے، تو ایک لقمہ پھینک رہا ہے تم کو۔ عزت کا تمام تر عزتوں کا مالک اللہ ہے، عزت مانگو اپنی اللہ سے۔ مسلمانوں کی ہزیمت اور مسلمانوں کی ہجو کر کے، اور مسلمانوں کا برا کر کے، کافروں کے پاس قریب ہو کر کے تم چاہتے ہو کہ ہم کو عزت ملے گی؟ اللہ کہتا ہے ہرگز عزت نہیں ملے گی۔ یہ منافق جن کو عذاب علیم کی بشارت دے دیجیے، یہ وہ لوگ ہیں جو کافروں کو ولی بناتے ہیں مومنوں کے علاوہ، مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ ایبتغون عندهم العزة، کیا ان کے پاس عزت کے طلبگار ہیں؟ فإن العزة للہ جميعا، تمام تر عزتوں کا مالک اللہ ہے، اللہ سے عزت مانگو۔ ایک جگہ اللہ نے کہا فإن العزة للہ جميعا ہے، اور ایک جگہ اور کیا ہے؟ عزت ہے نا وہ سورہ اس میں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے لیے عزت ہے، اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے۔ ایمان پر رہو، اللہ آپ کو عزت دے گا۔ فإن العزة للہ جميعا۔ اب سنو، کافروں کی منہ بھرائی کرنے والوں، ان کفار کی مجلس میں اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، بیٹھا ہوا سن رہا ہے، چائے کی چسکی دے رہا ہے، اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو دہشت گرد بنایا جا رہا ہے بلا وجہ کے لیے، سمجھا؟ اسلام ایسا، مسلمان ایسے، مدرسوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مسجد کو ٹارگٹ کیا، بیٹھا ہوا ہے بے ایمان، سن رہا ہے، منع بھی نہیں کرتا ہے، نہیں ہوتا تو اٹھ کے بھی نہیں چلا جاتا، اپنا احتجاج تک درج نہیں کرتا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، تحقیق کہ تمہارے اوپر اللہ کی اس کتاب قرآن مجید میں یہ بات نازل ہو چکی ہے، وہ یہ ان تفسیری ہے۔ وہ کیا حکم نازل ہے؟ وہ یہی کہ ان اذا سمعتم آیات اللہ، دیکھو کہ کہیں پر اللہ کی آیت کا انکار کیا جا رہا ہو، یا کہیں پر اللہ کی آیت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، فلا تقعدوا معهم، تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو بھی مت، اس وقت تک کچھ مجلس میں نہ آؤ جب تک کہ وہ کسی دوسری گفتگو میں اپنے آپ کو مشغول نہ کر لیں، جب تک کوئی دوسری گفتگو ان کے درمیان نہ ہو، اس وقت تک۔ اگر اسلام ہی موضوع بنا ہوا ہے اور اسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اطان و تشنیع کا نشانہ بنا رہے ہیں، اس وقت تک اس مجلس میں نہ آؤ۔ جب ٹاپک چینج ہو جائے تب پھر مجلس کے اندر آؤ، بیٹھو، ورنہ انکم اذا مثلہم، تمہاری حیثیت انہی کافروں جیسی ہوگی۔ مجلس میں بیٹھ کر سننے والے کی حیثیت انہی کافر جیسی ہوگی۔ یہ جائے کہ کفر و شرک کے کام میں آپ ان کے مشارک اور معاون بنے، تب آپ کا کیا حال ہوگا؟ صرف بیٹھ کے سن رہے ہیں آپ، کچھ نہیں بول رہے ہیں، تو اللہ کہا انکم اذا مثلہم، تمہاری حیثیت انہی جیسی ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ برے ساتھیوں کی صحبت میں بیٹھنا وزر اور باعث گناہ ہے، نیکوکاروں کی صحبت میں بیٹھنا باعث اجر ہے۔ غلط عورت کے پاس جانا، غیر عورت کے پاس جانا بدکاری ہے، زناکاری ہے۔ اپنی حلال بیوی کے پاس آنا صدقہ ہے، یہ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو اگر کافروں کے ساتھ بیٹھنا اور اسلام کی جہاں رسوائی ہو رہی ہو وہاں پر چپ چاپ بیٹھنا گناہ کا کام ہے، تو اچھی مجلسوں میں، دینی مجلسوں میں بیٹھنا، جہاں دین کی بات ہوتی ہو، دین کے فروغ کی بات ہوتی ہو، یہ بات اچھی ہے، ایمان کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہاں دیکھو کسی مجلس میں کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے یا اس کا استہزاء کیا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی دوسری گفتگو میں محو نہ ہو جائیں، ورنہ انکم اذا مثلہم، تم انہی جیسے بن جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں اکٹھے رکھے گا۔ وہ جو اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ کافر ہوئے، اور آپ جو چپ چاپ سن رہے ہیں وہ آپ منافق ہوئے۔ ورنہ اگر آپ کے اندر ایمان کی غیرت ہوتی تو آپ اس کا انکار کرتے، اور اگر وہ باز نہیں آتا تو وہاں سے آپ اٹھ کر چلے جاتے۔ لیکن جب آپ کی یہ اتنی بھی غیرت نہیں ہے، اتنا بھی ایمان آپ کے پاس نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اچھا وہ اصل ہے یہ کہ میں دل سے برا جانتا ہوں، میں دل سے برا جان رہا تھا، میں مجلس میں تو تھا لیکن اندر ہی اندر کر رہا تھا۔ سوال یہ کہ کون سی چیز وہ آپ کو جانے سے روک رہی تھی؟
یہ تو ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، جب آدمی زبان سے منع کرنے کی طاقت نہ رکھے تب۔ اس لیے نہیں کچھ بولے کہ آپ کا عہدہ چھن جائے گا، آپ کی کرسی چھن جائے گی۔ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، طاقت سے مٹاؤ، نہیں ہے اس کی طاقت تو زبان سے تو منع کرو۔ اب نہیں منع کر سکتے، اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو نکل جاؤ۔ لیکن وہاں بھی نکلے، پوری مجلس شکایت سنتے رہے اور کہتے ہیں دل سے برا جانے تھے، ہنسی مذاق بھی چل رہا ہے، ہاں یہ چل رہا ہے، چائے بھی پی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، اسلام کا مذاق ہو رہا ہے وہ بھی سن رہے ہیں، اب پھر بھی کہہ رہے ہیں دل سے برا سمجھ رہے تھے۔ کم سے کم کمزور ایمان کا درجہ اللہ نے کہا نہ، یہاں تم کو نکلنا ہے، اگر نہیں نکلو گے تو تم پلڑے سرے کے منافق ہوگے۔ اور منافق کون؟ منافق اعتقادی منافق ہوگا، جو جہنم میں کافروں کے ساتھ رہے گا یا کہیں کافروں سے زیادہ نچلی کھائی میں جائے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کی سب سے نچلی کھائی میں جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو باغیرت مسلمان بنائے اور ایمان کے اوپر ہی گرائے اور ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے، اور اسلام اور ایمان کی تعلیمات سے اللہ تعالی ہم سب کو محبت دے۔